बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 12 जून पाकिस्तान में जुमे की रात आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 195। आज की अहम तरीन खबरों में एक तो कश्मीर की सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। बजट के खदोखाल भी सामने आए हैं और आपके होश उड़ा देगा जो नया बजट है। फिर बिलावल जरदारी आज रूठ गए और रूठे को कौन मनाता रहा, और साथ साथ ये भी पता चला है कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के मामले पर पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स बिलावल जरदारी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उनको छेड़ रहे हैं मतलब उन्हें तंग कर रहे हैं, और वो तंग हो गए हैं। बहुत ज़्यादा रूठे हुए थे, छोटे बेबी की तरह उनका चेहरा था आज। रूठे हुए थे कैमरा के ऊपर भी, और इसाक डार वगैरह उनको मनाते रहे। आपको मनाजर भी दिखाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी ने बजट के सेशन में आने का भी ऐलान किया और ना आने का भी। ये दोनों काम वो एक टाइम में कैसे कर लेते हैं ये भी आपको बता देंगे। उसके साथ साथ सुहेल अफरीदी साहब ने एक नया मामला सामने रख दिया है कि शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ वज़ीर आज़म हाउस में ज़्यादती की है। उनकी तस्वीर और वीडियोज़, मर्ज़ी की तस्वीर और वीडियोज़ बनवा के बाद में उन्हें लीक किया गया है या जारी किया गया है ताकि सुहेल अफरीदी के ऊपर शदीद तनकीद हो। वो इसके ऊपर अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान थे वो इस्लामाबाद पहुंचे और उन्हें गिरेबानों से पकड़ा गया, धक्के दिए गए पुलिस की तरफ से। ये सब कुछ क्या चल रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ख़बरें भी हैं, जैसा कि सदर ट्रंप वो भी ऐलान कर चुके हैं डील का। अब शहबाज शरीफ ने भी ऐलान कर दिया। जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने थोड़ा सा मुख्तलिफ ऐलान किया है। इसके अलावा और भी जो खबरें हुई वो इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपडेट दे दें आपको आज़ाद कश्मीर से। अभी से थोड़ी देर पहले की इत्तलात हैं कि वादी नीलम में एक काफ़िला, वही काफ़िला जो जारी था या रवां दवां था उस बड़े काफ़िले के साथ जुड़ने को, जो इस वक्त आपको पता है मुजफ्फराबाद की तरफ रवां दवां है। 9 तारीख की ये डेट थी जिस दिन कॉल दी हुई थी शटर डाउन हड़ताल की और उसके साथ साथ लॉन्ग मार्च की, जिससे पहले चौधरी निज़ामुद्दीन ने, पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स ने एक ऑपरेशन कर दिया जिसमें लाशें गिरी दोनों तरफ से। आप सबको पता है जिस तरीके से कत्लो गारत की गई। और उसके बाद, उस कत्लो गारत के बाद इन्हें लगता था कि कश्मीरी अवाम पीछे हट जाएगी। पीछे हटने की बजाय और ज़्यादा बड़ी तादाद में कश्मीरी अवाम बाहर निकली और अभी भी रावला कोर्ट में और दूसरी जगहों पर उनके एहतजाज जारी हैं। उन्हीं एहतजाज की जो आप ये कहिए सरगर्मियाँ चल रही हैं, उन्हीं में शामिल होने के लिए नीलम वैली से एक काफ़िला जो है वो रवां दवां था। अब इत्तलात ये हैं कि उन पर एफसी और रेंजर्स के जो एहलकार हैं उन्होंने सीधी फायरिंग की है, ये क्लेम किया जा रहा है। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं आप। अब ग्राउंड से ये क्लेम किया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एफसी और रेंजर्स ने उन पर सीधी फायरिंग की है, जिससे मुतअद्दिद अफराद वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। मज़ीद इसके अंदर कितने लोग शदीद ज़ख्मी हैं या कोई अगर वहाँ पर शहादतें हुई हैं या नहीं, इसके बारे में अभी नहीं पता, लेकिन सीधी फायरिंग की इत्तला वहाँ से बिल्कुल मौजूद है। उसके साथ ही साथ जो मलिक लियाकत हैं, जो आईजी हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने एक नया बयान दिया है जो मीडिया के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट शेयर कर रहे हैं। और बयान ये है कि आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने किसी पर कोई फायरिंग नहीं की। ये बहुत ही मानी खेज स्टेटमेंट है। मानी खेज स्टेटमेंट इसलिए है कि फायरिंग तो सभी को पता है हुई, मलिक लियाकत साहब को भी पता है, दोनों तरफ से लाशें गिरी हैं, सबको पता है। इसका मतलब यह है कि मलिक लियाकत ये कहना चाह रहे हैं कि जो फायरिंग हुई वो रेंजर्स या एफसी ने की, मतलब कि वो नीम फौजी दस्ते जो हैं उन्होंने या फौजी दस्तों ने ये फायरिंग की है, पुलिस ने फायरिंग नहीं की। मतलब बड़े वक्त पर मलिक लियाकत जो हैं वो अपने आप को इसमें से निकाल रहे हैं, और रेंजर्स और दूसरे जो इदारे उनके साथ शाना बशाना मौजूद थे या उनके आगे मौजूद थे फायरिंग करने के लिए, वो अब सीधा सीधा उनके गले में फंदा डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फायरिंग उन्होंने की है, हमने नहीं की। तो उनकी स्टेटमेंट उन्होंने दी तो इस अंदाज से जैसे वो ये कह रहे हों कि पुलिस तो मासूम है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन असल में वो इसमें इम्प्लीकेट कर रहे हैं चौधरी साहब को और बता रहे हैं कि फ़ायरिंग हमने नहीं की, ये चौधरी साहब का कारनामा था और उन्होंने ये फ़ायरिंग की है। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान ख़राब करने पर एक बड़े क्रैकडाउन का फ़ैसला किया गया है।
خوف پھیلانے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی تیاریاں جاری ہیں، غیر قانونی اقدامات پر سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کامران شاہد آپ کو پتہ ہے لاہور سے خوب روح قسم کے جرنلسٹ ہیں، لیکن دل ان کا ملٹری جرنلز کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے۔ ان کے دل کو بہت زیادہ پتہ ہے کہ وہیں دھڑکے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ دھڑکنا بند ہو سکتا ہے، جو آج کل صورتحال ہے۔ اس لیے وہ اپنا دل جو ہے وہ جرنلز کے ساتھ ہی دھڑکاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی جب منا منیب فاروق جیسے جو آپ یہ کہیے کہ لائٹر ویٹ کے پلیئرز ہیں، ان سے جو کام نہیں ہو پاتا، پھر کامران شاہد صاحب کو میدان میں اتارا جاتا ہے۔ اب انہوں نے یہ ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ تگڑے ہو جاؤ، آپ لوگوں کے خلاف ایک سخت آپریشن ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ رضی طاہر صاحب بھی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دھرنوں کے خلاف ایک اور کریک ڈاؤن کی تیاری۔ سینئر صحافی سید خالد گردیزی کی خبر کے مطابق آج رات دھرنے کو ختم کرنے کے لیے سخت کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ہم ابھی جس وقت آپ کے ساتھ یہ بات چیت کر رہے ہیں تو رات کا تقریباً 1 بج رہا ہے۔ لگ رہا ہے کہ یہ عمومی طور پر آپریشن جو ہے ایسے 3 بجے کے قریب کرتے ہیں۔ اگلے ویلاگ تک ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ وہاں پر کوئی ایسی حرکت کی ہے یا نہیں۔ ابھی تک کی ایسی اطلاعات نہیں ہے کہ کوئی حتمی آپریشن وہاں شروع کیا ہو، لیکن ان لوگوں کا یہ کہہ دینا، جس میں آپ کو پتا ہے کہ سینئر صحافی بھی شامل ہیں، پھر ایسے صحافی بھی شامل ہیں جو ملٹری جرنلز کے بڑے قریب ہیں، وہ بھی سینئر صحافی ہی ہیں ویسے، ان کا بھی یہ کہنا اس سے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پکڑا ہے۔ اور پہلے بھی ماضی میں جب ان سے ایسی سٹیٹمنٹس دلوائی گئیں، اس کے بعد آپ نے دیکھا مرید کے بھی ہوا، پچھلے سال کشمیر میں کیا ہوا، اور 26 نومبر کو ڈی چوک کے اندر کیا کیا گیا، وہ سب کچھ آپ کو یاد ہے۔ دوسری طرف آپ ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں رینجرز اور فوجی دستے جو ہیں وہ چھتوں کے اوپر کھڑے ہیں گھروں کی، اور وہاں سے سیدھی فائرنگ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، آپ کو دکھا نہیں سکتے، یوٹیوب کے سرٹن لاز ہیں، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں جن میں سیدھی، اور وہ شیئرڈ بھی ہیں، اگر آپ ابھی ٹویٹر پر جائیں، وقار خان صاحب کی اور کئی اور دوستوں کی ٹائم لائن کے اوپر وہ ویڈیو جو ہے وہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں۔ تو سیدھی ویڈیوز جو ہیں، سیدھی فائرنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کے اوپر سیدھی فائرنگ برسائی جا رہی ہے، گولیاں برسائی جا رہی ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ابھی جو لاشیں گر گئی ہیں، ہمیں لگتا تھا اس کے بعد شاید کچھ ہوش آ جائے، کوئی سوچ بچار آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے کام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ راولا کوٹ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال پر دھرنا ابھی بھی جاری ہے، جس کے بارے میں یہ اطلاعات تھیں کہ وہ ختم کر دیا گیا، بھاگ گئے لوگ، ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو وہاں سے مناظر آ رہے ہیں اس میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں خواتین بھی باہر نکلی ہیں، اور وہ بھی اس دھرنے کے اندر شامل ہو رہی ہیں، اور سڑکوں کے اوپر وہ بھی احتجاج کر رہی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ وہ بھی اس احتجاج میں اپنی آواز بلند کر رہی ہیں۔ تو راولا کوٹ میں ابھی بھی اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو وہاں دھرنا جاری ہے۔ کشمیر کی طرف جانے والی متعدد گاڑیاں جن میں ادویات اور کھانے پینے کا سامان، ان کو پنجاڑ کے مقام پر روک دیا گیا تاکہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ ادویات اور کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ آگے نہ پہنچا سکیں۔ اسرائیل والے کام ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہاں بھی غزہ کی طرف جو بھی چیز جاتی ہے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ یہاں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ظاہر ہے زخمی بھی ہیں، ادویات بھی چاہیے، کھانے پینے کا سامان بھی چاہیے، لیکن سب کچھ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی ذرا کشمیر کی صورتحال تو ہم نے آپ کو بتا دی، یہ ڈیولپ ہوگی اگلے چند دن میں، جو بھی صورتحال بنی وہ آپ کو بتائیں گے۔ آگے نجم سیٹھی صاحب نے ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے، اور کشمیر کی مناسبت سے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے فوج سے تنازعات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہندوستان نے کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں 370 والا معاملہ کیا، وہ جو انہوں نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس، جیسے ہمارے پاس جو کشمیر ہے وہ ایک آزاد ریاست کے طور پر آپریٹ ہوتا ہے، اس کا اسپیشل سٹیٹس ہے، وہ عام صوبے کی طرح آپریٹ نہیں ہوتا۔ تو ہندوستان نے حال ہی میں وہ سٹیٹس اپنے ملک میں تبدیل کیا تھا، اور کشمیر کو اپنا ایک نارمل صوبہ بنانے کی کوشش کی، جہاں پر باقی سارے کام بھی وہ نارمل، پہلے جو کشمیر کا خاص سٹیٹس تھا جس میں کشمیریوں کو بہت ساری پروٹیکشنز حاصل تھیں، وہ ختم کر دیا تھا انڈیا نے۔ تو نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ جب انڈیا نے یہ 370 والا معاملہ کیا تو جنرل باجوہ چاہتا تھا کہ بھارت سے اس معاملے پر زیادہ کچھ نہ کہا جائے، مطلب جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ کچھ نہ کیا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے، اور بھارت کا یہ اندرونی معاملہ ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں کیا کرتے ہیں،
یہ بات بالکل درست ہے نجم سیٹھی صاحب کی، میں خود بھی اس کا گواہ ہوں کہ جو باجوہ صاحب تھے وہ اس کے اندر کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہمیں کشمیریوں کی مدد کرنی چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے، تو وہ ہر چیز میں تقریباً روکتے تھے، سو مچ سو کہ وہ پرائم منسٹر کو یہ بھی مشورہ دیتے تھے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں آپ اس طرح سے کشمیر پر بات کریں، اس طرح سے نہ کریں، کیونکہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان، آپ سب کو یاد ہوگا، وہ مودی کو، بی جے پی کو، آر ایس ایس والا جو سارا معاملہ ہے وہ اٹھا رہے تھے، ہٹلر کے ساتھ ملا رہے تھے، وہ تمام چیزیں وہ بار بار انٹرنیشنل میڈیا پر بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یاد کیجئے کہ انہی دنوں جب افغانستان سے افواج کا انخلا ہوا تھا، اس کے بعد طالبان کی حکومت آئی تھی، وہاں سے بہت سارے جو مغربی صحافی تھے، ڈپلومیٹ تھے یا دوسرے لوگ تھے، انہیں پاکستان نے ریسکیو کیا تھا۔ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ان دنوں بہت سارے صحافیوں نے عمران خان صاحب کے انٹرویوز لیے تھے۔ عمران خان صاحب نے اس اپرچونٹی کو، کرائسس تھا ظاہر ہے افغانستان کا تو، لیکن انہوں نے اس کرائسس میں سے کشمیر کے لیے اپرچونٹی نکالی تھی۔ جتنے بھی ان کے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹرویو ہوتے تھے، ظاہر ہے میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، ان تمام انٹرویوز کے اندر وہ کشمیر کا کاز ضرور اٹھاتے تھے، کشمیر پر ضرور بات کرتے تھے، اور برانڈ کرتے تھے مودی کو آر ایس ایس کے ساتھ اور ہٹلر کے ساتھ۔ ظاہر ہے انڈیا کو اس کی شدید تکلیف ہوتی تھی، جنرل باجوہ کو بھی اس کی شدید تکلیف ہوتی تھی۔ کئی دفعہ اب مجھے شک ہوتی ہے کہ جیسے جنرل باجوہ جو تھے، جیسے آپ کو پتہ ہے گورباچوف اور کئی لوگوں پر الزامات ہیں، جیسے روسی گورباچوف تھے کہ وہ دشمن، ان کی روس کے حساب سے جو دشمن ریاستیں تھیں ان کے ساتھ مل کے انہی کے اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ جو تھے وہ کام کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے جنرل باجوہ پہ بھی کبھی کبھی شک پڑتا ہے کہ وہ بھی، مجھے یہ نہیں پتا کس وجہ سے، ہو سکتا ہوں انٹلیکچولی ایسا سوچتے ہوں خود سے ہی فکری طور پر، اور ہو سکتا ہے وہ واقعی کہیں سے ایکسیس کیے گئے ہوں، اور وہ جان بوجھ کر وہ تمام ایجنڈاز جو ہیں وہ پورا کرتے تھے جو ایک آرمی چیف کو نہیں کرنے چاہیے۔ یاد کیجئے حامد میر اور نسیم زہرا صاحبہ دونوں بہت ہی سینئر اور معتبر جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، انہوں نے کسی ڈرائنگ روم میں یہ بات نہیں کی تھی، دونوں نے پاکستانی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کی تھی کہ جنرل باجوہ نے انہیں بتایا تھا کہ انڈیا سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے ٹینکوں میں تیل تک نہیں ہے۔ اس کے باوجود غور کیجئے کہ عمران خان نے کتنی زیادہ، آپ یہ کہیے کہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی، جتنا وہ سٹینڈ لے سکتے تھے لیا۔ آج نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے فوج سے تنازعات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہندوستان نے کشمیر میں 370 والا معاملہ کیا تو جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ بھارت سے اس معاملے پر زیادہ کچھ نہ کہا جائے، لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں، ہمیں بھارت کو تگڑا ہو کر جواب دینا ہوگا، جو بھی ہو۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں جو بھی ہو عمران خان محب وطن تو ہیں، یہ نجم سیٹھی صاحب فرما رہے ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ نجم سیٹھی جو ہیں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے بہت ہی سخت مخالف ہیں تو وہ صحافی، اور پاکستان کے ان چند صحافیوں میں سے ہیں جو واقعی پڑھے لکھے بھی ہیں اور کرٹیکل تھنکنگ کو سمجھتے بھی ہیں اور اپلائی بھی کرتے ہیں، اور یہ آپ کہہ لیجئے کہ زیرک ہیں اور منجے ہوئے ہیں اپنے شعبے میں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنا قلم جو ہے وہ جرنلز کی جیب میں ہی ڈالا ہوا ہے، اور اگر کوئی رہ جاتی ہے تھوڑی بہت قلم میں گنجائش تو وہ پھر نون لیگ، اور کیونکہ ان کے جو آپ یہ کہیے کہ جو بھی ان کے ایمبیشنز ہیں وہ یہی پورا کر سکتے ہیں۔ کسی زمانے میں وہ بھی انقلابی تھے، لیکن شاید پھر تھک گئے، انقلاب پاکستان میں نہیں آیا، انہوں نے بھی اپنے تائیں کوشش کی، تھک کے انہوں نے راستہ بدل لیا۔ یہی جب آپ بھی کئی دفعہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں تو جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے، وہ یہ ہوتی ہے آپ کی ڈی موٹیویشن کو دیکھ کے۔ جب کبھی میں کسی کو دیکھتا ہوں وہ جی اب کچھ نہیں ہونا، اب ختم ہو گیا، اب چھوڑیں جی، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ نجم سیٹھی صاحب کو سوچ لیا کریں۔ کسی زمانے میں نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ سامراج کے خلاف لڑنے والے شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں، وہ بھی انقلابی تھے، فیض احمد فیض کو سنتے تھے، لکھتے تھے، وہ بھی ملٹری جرنلز کے جمہوریت پر شب خون مارنے کے خلاف تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اسی دھارے کے اندر شامل ہو گئے نجم سیٹھی، اور انہوں نے اپنا قلم ان کی جیب میں ڈال دیا۔ نجم سیٹھی صاحب نے اب اس میں سے کیا مقاصد لیے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور نجم سیٹھی صاحب بھی جانتے ہیں، لیکن ایک وقت کے انقلابی دوسرے وقت کے سٹیٹس کو کہ اب وہ پروردہ ہو گئے یا ان کو پیارے ہو گئے۔ جب آپ میں سے بہت سارے لوگ امید چھوڑتے ہیں تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی امید چھوڑنے سے کوئی بم چل جانا ہے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے حق سے ڈپارچر کر کے باطل کو جوائن کر جائیں گے جب آپ اس سے مروب ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، آپ ہار رہے ہوں یا جیت رہے ہوں، سب سے پہلے تو کسی بھی مدعے میں، جنگ میں، کاز میں کھڑے صرف تب ہوئیے جب آپ دل سے سوچتے ہیں کہ وہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ وہ غلط ہے تو اس کے ساتھ پہلے دن سے کھڑے ہی مت ہوئیے۔
اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو پھر اگر آپ ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب اگر آپ ہار رہے ہیں تو آپ ٹھیک جگہ کو چھوڑ کے غلط جگہ پر جا کے کھڑے ہو جائیں گے. ہار اور جیت جو ہے وہ صحیح اور غلط کا انتخاب نہیں کرواتی، صحیح اور غلط کا انتخاب آپ کا ضمیر کرواتا ہے. صحیح اور غلط کا انتخاب کیجئے، اس کے بعد جیتیں یا ہاریں وہ اللہ کو پتہ ہے. تو بہرحال نجم سیٹھی صاحب ان چند، میں اتنی تمہید اس لیے باندھی کہ کاش آج نجم سیٹھی وہیں ہوتے جہاں وہ اپنی جوانی میں تھے تو پاکستان کو بہت فائدہ ہوتا. نجم سیٹھی صاحب کے ڈپارچر سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جو چند پڑھے لکھے سمجھدار انٹیلیجنٹ صحافی ہیں، اگر وہ 4-5 ہیں تو ان میں ایک نجم سیٹھی ہوں گے. تو ان کا جانا، ان کا ڈپارچر کرنا، ان اصولی موقف سے ڈپارچر کرنا، وہ میرے خیال میں پاکستان کے میڈیا کے لیے نقصان دہ، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے ہیومن رائٹس کے لیے، آزاد آوازوں کے لیے. آگے چلتے ہیں جی. آزاد کشمیر سے اب اور ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں فورسز، تصاویر اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جس میں فورسز جو ہیں وہ تاجروں کی بند دکانیں، شٹر ڈاؤن دکانیں جو ہیں ان کے تالے توڑ رہے ہیں اور اس میں سے سامان کو لوٹ رہے ہیں. دس از ویری شیمفل. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غیر قانونی بھی ہے. اور وہ بیچارے تاجر جو دکانیں بند کر کے گئے ہیں ان کے تالے توڑ کے اس میں سے سامان چوری کر رہے ہیں، کھانے پینے کا سامان، ویسے سامان جو ہے اس میں سے جو بھی تاجروں کی دکانوں کے اندر ہے وہ وہاں سے چوری کیا جا رہا ہے، نقدی ہے یا جو بھی خرد و نوش اس کے اندر ہے. آگے جی اب ذرا بجٹ پہ بات کر لیں. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے بجٹ کی وہ تو آپ کے سامنے پہلے ٹوٹل جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے حالات رکھ دیتے ہیں. وفاقی حکومت کے کل اخراجات 18,771 18,771 بلین روپیز ہیں. سود کی ادائیگی پاکستان نے 8,054 بلین روپیز صرف انٹرسٹ میں پے کرنے ہیں، سود میں پے کرنے ہیں جو قرضے انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اس کے بعد پی ایس ڈی پی ہوتی جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ کہ کہیں پر کوئی سڑک بننی ہے، پل بننا ہے، اسکول بننا ہے، ہاسپٹل بننا ہے. ویسے تو صوبے یہ کام کرتے ہیں لیکن وفاق بھی کرتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، موٹر وے بناتا ہے، اور یا ایم این ایز کے حلقوں کے اندر جا کے کام کرتے ہیں، یا مختلف ملک کے طول و عرض کے اندر پروجیکٹ سپانسر کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی. تو اس کو پی ایس ڈی پی کہتے ہیں جو ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ لگایا جاتا ہے. وہ 1,000 روپے. وفاقی حکومت کے اخراجات 17,495 ارب روپے. دفاع 3,000 ارب روپے. 3,000 بلین روپیز ہمارا دفاع کا جو ہے وہ بجٹ ہے. اب اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے 18,771 ارب ہیں، ان میں کوئی 1 ارب کے قریب جو ہے وہ پینشن اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. 1 ارب میں نے کہہ دیا. 700 ارب جو ملٹری کی پینشنز وغیرہ کے تھے، پچھلی دفعہ نمبر نکالا تھا، اور 300 ارب سویلین کا. تو اس میں سے جو 700 ارب ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دفاع کا رکھا تو 3,000 ارب ہے، لیکن اصل میں یہ کچھ تقریباً 4,000 ارب یا اس سے بھی زیادہ میں پڑے گا دفاع کا جو ہمارا ایکسپینس ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ملٹری جنرلز نے سویلینز کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں. وہ پیسے ادھر سے لیتے ہیں وہ فوجی قیادت کے اخراجات اور سب کچھ، لیکن وہ ڈالے سویلین اکاؤنٹ کے اندر ہیں. کیوں ڈالیں؟ اسی لیے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ وہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو صرف اور صرف 700 سے 800 ارب روپے کی پینشن وغیرہ جو ہے وہ سویلین کھاتے میں سے ملٹری افسران کو جو ہے وہ دی جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. یہ جو مالی سال آ رہا ہے جولائی سے شروع ہوگا، 17% اس میں یا اس سے بھی زائد سیل ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کرنا اس کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. عام آدمی کی تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافہ کیا گیا ہے. جبکہ یاد کیجئے اب سے چند مہینے پہلے جو مختلف وزارتوں کے وزیر ہیں، کابینہ کے لوگ ہیں، پھر اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، پھر آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے چیئرمین ہیں، ان سب کی 200-300% تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھائی گئی تھیں. عام آدمی کی تنخواہ میں ریلیف صرف 7% ہے. اشرافیہ نے اپنے لیے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. آگے آپ کو بتاتے ہیں اشرافیہ اور کیا کر رہے ہیں. اشرافیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرون ملک جو بزنس کلاس کے اوپر آپ نے سفر کرنا ہے اس کے ٹیکس میں چھوٹ دی جائے، کم کیا جائے. ٹیکس جب بزنس کلاس کی ٹکٹ خریدتے ہیں تو ان کو زیادہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے وہ ٹیکس کم کیجیے، اور سوچا جا رہا ہے اس ٹیکس کو کم کرنے کا. غیر ملکی اثاثوں پر کیپٹل ویلیو جو کیپٹل گین ٹیکس ہے وہ کم کرنا ہے. اس کے بارے میں بھی سوچا. ظاہر عام آدمی کے تو غیر ملکی اثاثے نہیں ہوں گے، اپر مڈل کلاس اور اپر کلاس کے لوگوں کے ایسے اثاثے ہوتے ہیں، تو ان پر بھی ٹیکس کم کیا جا رہا ہے.
اس کے بعد بیرون ملک ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر جو 5% ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں لیے جاتے ہیں وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں پھر بھی ہماری عوام نے ناشکری کرنی ہے اور کہنا ہے کہ بجٹ میں دیکھیں کسی کو ریلیف نہیں. بزنس کلاس کا ٹیکس کم کر رہے ہیں, اس کے بعد ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کے اوپر آپ شاپنگ کریں گے اس پہ ٹیکس کم کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر بیرون ملک آپ کے جیسے مے فیئر وغیرہ میں میاں صاحب کے اپارٹمنٹ ہیں یا اسحاق ڈار صاحب کی پراپرٹیز ہیں, آصف زرداری صاحب کی ہیں, اگر آپ کی باہر پراپرٹیز ہیں تو ان کے اوپر بھی ٹیکس ویکس کی چھوٹ آپ کو دے رہے ہیں. تو اور آپ کے لیے کیا کرے حکومت؟ آپ لوگ تو بس ناشکرے ہیں میرے خیال میں, اس سے زیادہ آپ شکر ادا کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. پچھلے چند دن سے آپ سن رہے تھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بند کر دینا ہے. اب پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں, ہمیں تو ووٹ ہی سندھ میں اس سے ملتا ہے. اب اس کے بجٹ میں 17% اضافہ کر دیا گیا ہے اور 838 بلین روپیز جو ہیں وہ اس کے ٹیکس کے اندر شامل کر اس کے بجٹ کے اندر شامل کر دیے گئے ہیں. مطلب اس کا جو ٹوٹل اب حجم ہے وہ 838 بلین روپیز کر دیا گیا ہے. میسو ہے یہ, میسو. آپ سوچئے کہ وفاق کا پورا پی ایس ڈی پی جو پورا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ 1000 ارب رکھا گیا ہے, صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 838 بلین روپیز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. اور یہ بانٹے جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے بغیر کسی ٹرانسپیرنسی کے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر وزیر اعظم صاحب بھی آپ کو پتہ ہے بیچارے مجبور آدمی ہیں, انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے 89 کروڑ 54 لاکھ تقریباً انہوں نے 90 کروڑ آپ سمجھ لیجئے انہوں نے رکھے ہیں, مختص کیے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کے لیے, جس میں سے ان کا جو لون ہے اس کی تزئین و آرائش کے لیے انہوں نے کوئی 1.5 کروڑ روپیہ شاید رکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے موٹر کیٹ جو ان کی گاڑیاں واڑیاں ہیں ان کے لیے 6 کروڑ, ان کے لون کی دیکھ بھال کے لیے, معذرت 1.5 کروڑ کہا, لون کی دیکھ بھال کے لیے 4 کروڑ 51 لاکھ 4.5 کروڑ روپیہ لون کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا ہے. اچھا ذہن میں ایک رہے آپ کو, یہ جو بابو ہوتے ہیں, بیوروکریٹ ہوتے ہیں, یہ بڑے طریقے سے آپ کو چوری کے سارے معاملات بتاتے ہیں. جب بجٹ بن رہا ہوتا تھا تو کیونکہ ظاہر ہے میں پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان صاحب کے ساتھ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا تھا, تو عمران خان صاحب کی جو سب سے اہم ایک ایشو پر توجہ ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ان کے اخراجات پورے سال میں کیا رہے. وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے اخراجات کو ہر سال کم از کم 40% کم کریں. یہ منہ سے کہنا آسان ہے لیکن یہ بہت میجر کام کرتے تھے. وہ 40% اپنے اخراجات کو وہ کم کرنے کی ہر سال کوشش کرتے تھے پہلے 1-2 سالوں میں. اور جو اگلا بجٹ تھا اس میں وہ پرائم منسٹر کہتے تھے کہ میرے آفس کے لیے میرے لیے کم پیسے رکھیں, اور جو بابو تھے وہ بتاتے تھے نہیں اس میں کام نہیں چلے گا, آپ زیادہ رکھوائیں. اس کے باوجود پرائم منسٹر کم پیسے رکھوا کے اس میں گزارا کرتے تھے. اب یہ کیا کریں گے؟ یہ کریں گے یہ کہ یہ جو ابھی آپ کو 90 کروڑ لگ رہا ہے نا, یہ آج 12 جون ہے, یہ لکھ لیجئے. اگلے سال جب بجٹ پیش ہوگا آپ سب نے نکال کے دیکھنا ہے, یہ اس سے کہیں زیادہ پیسے خرچ ہوں گے. یہ بجٹ میں کرتے کیا ہیں, یہ بجٹ میں تھوڑی سی اماؤنٹ آپ کو دکھاتے ہیں, جیسے یہ 90 کروڑ آپ کہیں گے تھوڑی ہے, ہاں جی جو انہوں نے خرچ کرنا ہے اس کے حساب سے بہت تھوڑی ہے. یہ عمران خان تھوڑی ہیں کہ آپ کو جو دکھائیں گے اس سے بھی 40% کم خرچ کریں گے. یہ کریں گے یہ کہ یہ آپ کو 90 کروڑ دکھائیں گے, اپروو کروائیں گے ابھی بجٹ میں, پھر 2-3 مہینے بعد سپلیمنٹری گرانٹ لے لیں گے, پھر اس کے 2-3 مہینے بعد پھر ایک سپلیمنٹری گرانٹ لے لیں گے. اور یہ خرچ جو وزیر اعظم آفس ہے یہ 1.5 ارب سے 2 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کرے گا آپ کو صرف اس وقت 90 کروڑ. حالانکہ یہ بھی بہت بڑی اماؤنٹ ہے, عمران خان تو اس سے آدھے پیسے بھی خرچ نہیں کرتے تھے, لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود 90 کروڑ بھی کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے اصل میں کارروائی ڈالنی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. وفاقی حکومت نے اب یہ سارے پیسے پورے بھی کرنے ہیں. چودھری صاحب کے بھی 700 ارب یاد کریں, میں نے آپ کو بتایا کہ پینشن کے آپ ہی کے کھاتے میں ہیں. چودھری صاحب 3000 ارب تو ویسے بھی دفاع کے لیے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری صاحب نے خود بھی آپ کے سامنے کتنا بڑا جہاز خریدا ہوا ہے, عاصم منیر صاحب نے. وہ سارے پیسے اب آنے کہاں سے؟ ایک تو قرضہ لیں گے ہم, اچھا پھر قرضہ لیں گے تو واپس کریں گے, وہ کس نے دینا؟ آپ نے کرنا اور کس نے کرنا؟ انہوں نے تھوڑی کرنا ہے. اب باجوہ صاحب نے تھوڑی کرنا, وہ تو ریٹائرڈ ہے, وہ تو ان کے بچے باہر ہیں, انہوں تو قرضہ نہیں واپس کرنا. قرضہ تو ہمارے دوست بشارت مسلی نے کرنا ہے, جو وہ دودھ خریدتا ہے, جو بھی چیزیں خریدتا ہے. باجوہ صاحب کا تو سارا خاندان باہر ہے, انہوں نے تو نہیں اب واپس کرنا. ایسے ہی کل کو عاصم منیر صاحب نے بھی نہیں کرنا, تو آپ ہی نے قرضہ واپس کرنا ہے. اور جیسے کہ وفاقی حکومت کا اگلے سال پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی سے 1676 ارب روپے وصول کرنے کا پلان.
इस साल भी इतने किए हैं, कोई अनोखा नहीं है। तो अब आप गौर कीजिए कि 1600 अरब ये पेट्रोल पे सिर्फ लेवी, दूसरा टैक्स नहीं, एक टैक्स है लेवी टैक्स जो है, उसमें आपकी जेब से ये निकालने जा रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो भी अल्ले तलल्ले खर्च हैं वो पूरे आपने करने हैं। वो बाजवा साहब तो अपनी जेब से पेट्रोल नहीं डलवाते ना, आपको पता है, उन्हें तो वो भी पेट्रोल जो है वो आपकी जेब से ही डलवा कर फिरते हैं। साबिक आर्मी चीफ हैं, उनकी तो मुराद में शामिल है ये सब कुछ। तो आपने ये टैक्स वापस करना है, जहाँ जहाँ से पेट्रोल ख़रीदेंगे वहाँ से आप इनकी अयाशियों के पैसे उस पेट्रोल के अंदर अदा कर रहे होंगे। हर लीटर के ऊपर तकरीबन 140 रुपये या 160 रुपये आप हर लीटर के ऊपर जो भी कीमत आप दे रहे हैं उसमें से 140 से 160 रुपये आप इनके दे रहे हैं, तेल के नहीं दे रहे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। रियल स्टेट सेक्टर के अंदर भी रिलीफ दिया गया, वो भी जाहिर है तगड़े लोगों के काम है। विद होल्डिंग टैक्स वगैरह, फाइलर नॉन फाइलर 2.5% से कम करके 1.25% कर दिया। लेकिन चलें, इसका मैं ये कम से कम कह सकता हूँ कि इसका फ़ायदा ये होगा कि कारोबार थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का, रियल स्टेट का बढ़ेगा, लोगों को मजदूरी मिलेगी, कुछ ना कुछ। रियल स्टेट के साथ बहुत सारी और इंडस्ट्री जुड़ी होती, जब घर बनते हैं, इमारतें बनती हैं, तो सीमेंट, बजरी, सरिया, उन फैक्ट्रियों में काम करने वालों को भी रोज़गार मिलता है। तो चलें, इसका कम से कम कोई ना कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। फिर वज़ीर ख़जाना ने SIFC की तारीफ़ की। SIFC वो इदारा बनाया हुआ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, जिन्होंने बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, लेके नहीं आ सके। $100 अरब लानी थी, आया अभी तक $100 भी नहीं है। तारीफ़ की, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने कितनी सरमायाकारी ला कर दी है या उनकी परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा, अब ज़रा बिलावल जरदारी साहब की तरफ आ जाएँ। वो आज रूठ गए, उनको मनाने के लिए पहुँचे इसाक डार, और ये फुटेज आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल रूठे हुए बेबी की तरह बैठे हुए थे। रूठे हुए क्यों हैं? रूठे हुए इसलिए हैं कि पता चला है कि मिलिट्री जर्नल्स जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत जो है वो इतनी आसानी से पीपल्स पार्टी को नहीं दे रहे। आज बिलावल जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग की वहाँ पर फॉर्म 45 पर सिर्फ 2 सीटें। उन्होंने कहा कि इन्हें लगता था कि जैसे लाहौर में इनको फॉर्म 47 पर जता के हुकूमत बना दी गई, तो गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसा ही होगा। तो सारे लोग हंस पड़े। मेरा ख्याल लोगों ने सोचा होगा कि अगर नून लीग वालों ने आगे से बिलावल जरदारी साहब को उनके फॉर्म 47 याद करवा दिए, याद कीजिए उनकी अपनी हमशीरा आसिफा जरदारी साहबा तो जीती MNA इस तरह से थी कि मुखालिफ उम्मीदवार कोई अगवा कर लिया, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया अपने खिलाफ। तो दोनों एक ही तरह के हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में तो 18 से 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी हुई है। असल में तो आप दोनों ही फॉर्म 47 के, लेकिन आज वो रूठे रहे, उनको बनाया गया। फिर खैर पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम पहले इजलास में नहीं आएंगे, दूसरे में आएंगे, कुछ भी नहीं, इन बेचारों ने इसी तनख्वाह पे काम करना है, इनके पास क्या चॉइस है। सिर्फ मिलिट्री जर्नल्स इन्हें तंग कर रहे हैं, इन्हें दे नहीं रहे जो इन्हें चाहिए गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत। अच्छा, फिर सुहेल अफरीदी साहब ने एक नई सूरत हाल सामने रखी है, सुनिए वो क्या कहते हैं। रोका गया यहाँ पर अभी हमारे MPs पार्लियामेंटेरियन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको जख्मी किया गया, उनसे खून बह रहा है। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये क्या चाहते हैं, पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। और इनकी बेईमानी देखें। परसों की जो मीटिंग हुई थी उसमें शहबाज शरीफ ने और उनके ऑफिस ने इंतहाई बड़ी बेईमानी की है। ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक है, ये अनएथिकल है जो काम उन्होंने किया। सबसे पहले जब शहबाज शरीफ हर वज़ीर आला से अकेले मिल रहा था तो मुझसे भी मिला, वीडियो बनी, वीडियो में शायद मैंने टांग पर टांग रखी थी, उसने जो है वो सिंपल बैठा हुआ था। वीडियो बन गई, बाहर गया तो उसने फिर बेल बजाया, वीडियो बनाने वाले को दोबारा बुलाया, फिर टांग पर टांग रखी, दोबारा वीडियो बनाई। तो ये मतलब ये क्या मेंटल लेवल है आप लोगों का। उसके बाद जो है जब हम कॉरिडोर में आ रहे थे तो सामने मैंने देखा कि वीडियो वाले को खड़ा किया हुआ है जो वीडियो बना रहा है। तो मैं और बाकी वज़ीर आला पीछे आ रहे थे, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मेरा लीडर सिर्फ इमरान खान साहब है और मैं उसके पीछे जा सकता हूँ, बाकी किसी के पीछे तो मैं जाने से रहा। तो मैं 2-3 कदम आगे हुआ क्योंकि जब वीडियो बनेगी तो विजुअल्स आएंगे, और उसी वक्त मुझे शक हुआ। अच्छा, मैं रेडी भी नहीं हुआ था तस्वीर के लिए, उन्होंने रेडी का लफ्ज़ भी नहीं बोला, तस्वीर निकाली, वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। उसके बाद तकरीर में ये बात उसने कही मीटिंग के स्टार्ट में कि सुहेल अफरीदी साहब मेरे साथ एग्री नहीं है, वो सियासी मसलों पर जो है हम बात करेंगे, और मीटिंग के बाद सुन लिया। वो कहते हैं कि मेरी तस्वीरें डिफरेंट तरह से जारी की गई, टांग पे टांग पहले नहीं रखी थी, बाद में रखी थी, हाथ बांधे हुए तस्वीरें। सुहेल अफरीदी साहब इन चीज़ों में मत पड़े।
ویسے آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ پہ بڑی تنقید ہو رہی، ہم نے بھی کی ہوگی، لیکن اگر آپ ڈیلیور کر گئے نا جو اصل کام ہے آپ کا، عمران خان کے لیے ریلیف، انصاف، تو کوئی یہ کیئر نہیں کرتا کہ آپ کی تصویر کہاں سے آئی اور کیسے آئی ہے. لیکن اگر اس چیز پر ڈیلیوری نہیں ہے تو پھر ہر چیز کے اوپر آپ کے اوپر تنقید ہونی ہے. تو ان چیزوں پہ پریشانی نہ لیں، جو اصل کام ہے اس کے اوپر آپ اپنی پریشانی یا اپنی بات سوچیں. اسمبلی میں آج گتھم گتھا بھی ہوئے ہیں، پتہ چلا ہے کہ شاہد خٹک جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے، انہوں نے نون لیگ کے ایم این اے کو تھپڑ مار دیا ہے اور وہاں پر بڑی کھینچاتانی ہوئی ہے. تو یہ صورتحال پارلیمنٹ کے ساتھ سامنے اندر سے ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں یہ بجٹ کے اندر یہ سب کچھ کیا کرتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے سے کہ بجٹ بڑے آرام سے پاس ہوگا. اس کے اندر کوئی ایسی مجھے خاص چیز ہوتی ہوئی اس بجٹ کے اندر، مطلب ڈیل یہ پہلے سے چودھری نے ان سب کے ساتھ کر لی اور یہ سب اس ڈیل کو سائن کر چکے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.